व्यापारी किस्त नंबर 4। व्यापारी किस्त नंबर 4। शाम को मैं घर पहुंचा तो बदस्तूर सोचों में डूबा हुआ था। कोठी से रवाना होने से पहले मैंने ना सिर्फ अपना जूता तैयार कर लिया था बल्कि इसमें 100 हीले भी एडजस्ट कर दिए थे। अब मुझे हफ्ते को रवाना होना था। कहाँ जाना था ये अभी सुल्तान ने नहीं बताया था। अभी मेरे पास 3 रोज थे और मैं इस दौरान सुल्तान के जाल से निकलने की कोशिश कर सकता था। लेकिन मसला ये था कि बकौल सुल्तान के उसके पास मेरे पहले दिन काम करते हुए वीडियोस थी और ये वीडियोस मुझे फंसाने में अहम किरदार अदा कर सकती थी। मैं इन वीडियोस को हासिल करना चाहता था, लेकिन कैसे, इस बारे में मुझे कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि सुल्तान ने वीडियोस कहाँ छुपाई होंगी और मैं इन तक कैसे रसाई हासिल कर सकता था। यह भी मुमकिन था कि वो वीडियो ज़हूर के पास हों, लेकिन ये मेरा क़यास था, हतमी बात नहीं थी। कोठी पर वो शरीफ और अफजल ही होते थे। वीडियोस किसने बनाई थी इस बारे में मेरे लिए जानना ज़रूरी था, लेकिन मसला वही था कि मैं कैसे मालूम करूं। मैं बेहद उलझ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि ज़हूर से कैसे बात करूं। यह भी मुमकिन था कि मेरे बात करने की सूरत में वो सुल्तान को बता सकता था। उस रोज़ मैं ये भी नोटिस किया था कि मैं जब घर से बाहर जाता था तो मुझे 2 आदमी दिखाई देते जिन्हें मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। गो वो मुझसे काफ़ी फासले पर मौजूद होते, लेकिन मैं जिधर भी जाता वो भी उधर ही आ जाते थे, गोया वो मेरी निगरानी कर रहे थे। वो दोनों आदमी यकीनन सुल्तान के थे। दोनों ही शक्ल सूरत से छटे हुए बदमाश दिखते थे। इन्हें देखकर मुझे अपने अंदर सनसनाहट की लहरें दौड़ती महसूस होती थी। मेरा दिल यकबारगी ज़ोर से धड़कना शुरू कर देता था। सुल्तान बेहद काइयाँ, ज़ीरक और चालाक आदमी वाक़ई हुआ था। इसे शायद शुबा हो गया था कि मैं या तो फरार हो सकता हूँ या इसके खिलाफ कुछ कर सकता हूँ, इसलिए इसने अपने आदमियों को मेरी निगरानी पर मामूर कर दिया था ताकि मुझे 24 घंटे अपनी नज़रों के सामने रखे। गोया इसने मेरे छुपने और फरार होने के सारे रास्ते मसदूद कर दिए थे। एक बार तो मेरा दिल चाहा कि मैं दोनों आदमियों से उलझ पड़ूं, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक दिया। इनसे उलझने का कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे दरअसल अपनी फैमिली की फिक्र दामनगीर थी। सुल्तान चीता मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए मैं मजबूर व बेबस हो गया। इसी तरह 2 रोज़ गुजर गए और मेरी उलझन किसी तौर कम न हुई। मैं जब जब सुल्तान चीता के जाल से निकलने का सोचता वैसे ही मेरा दिमाग उलझ जाता और कोई राह दिखाई न देती। ऐसा लगता था जैसे तारीकी मेरे दिमाग में भरती जाती और मेरी सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो जाती। फिर आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे सुल्तान चीता के लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान मैं इसके चंगुल से निकलने की तदबीरें भी करूंगा और जैसे ही मौका मिलेगा तो अपनी फैमिली समेत कहीं रुपोश हो जाऊंगा। चुनांचे रात का खाना खाने के बाद हम ड्राइंग रूम में आ गए और कुछ देर बैठने और टीवी देखने के बाद निगहत और फुरकान सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन बाजी फरत वहीं बैठी रही। इस तमाम अरसे में मैं बिल्कुल खामोश और संजीदा रहा था। विजदान, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? दफतन बाजी फरत ने मुझसे मुखातिब होकर कहा तो मैं बेख्तियार चौंक कर इनकी तरफ देखा। नहीं बाजी, मैं क्यों परेशान हूँगा, मैंने जवाबन कहा तो मुझे अपने लहजे में खोखलेपन वाज़ा महसूस हुआ। जाहिर है मैं परेशान तो था, लेकिन अपनी परेशानी ने बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन वो भी जहाँ दीदा खातून थी, मेरी परेशानी तो भांप भी चुकी थी। कोई तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। बाजी फरहत पुरगौर नज़रों से मुझे देखते हुए बोली, बता दो, शायद तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। नहीं बाजी, आप क्यों टेंशन ले रही है, मैंने इस बार उकताहट भरे लहजे में कहा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, अलबत्ता एक बात करना है। क्या बात करना है? बाजी फरहत बगौर मुझे देख रही थी। बाजी वो, मैं कहकर लम्हा भर को रुका। मैं सोमवार को बैरून मुल्क जा रहा हूँ। बैरून मुल्क? बाजी फरहत बेख्तियार चौंक कर हैरान हुई। किस मुल्क? यह भी सुल्तान साहिब ने नहीं बताया। मैंने साफ गोई से काम लिया। लेकिन बैरून मुल्क क्या करने जा रहे हो? मेरा मतलब है किस काम के हवाले से? बाजी फरहत ने इस्तफसार किया। इनके लहजे में मैंने फिक्रमंदी और इज़्तिरार वाज़ेह महसूस की थी। इस बात पर मैं गड़बड़ा गया। ज़ाहिर है अब मैं इन्हें ये तो नहीं बता सकता था कि मैं हीरे स्मगलिंग करने जा रहा हूँ। तब मैंने लम्हा भर में ही बहाना सोच लिया था, इसलिए कहा वो मुझे अपने बिजनेस के हवाले से बाहर भेज रहे हैं। बाजी फरहत चंद लम्हे खामोश रही, फिर लंबी सांस भरकर बोली, क्या वो खुद भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं या? मैं अकेला जा रहा हूँ। मैंने इनकी बात कता की। फिर हमारे दरमियान कुछ देर के लिए खामोशी और नज़रों से बाजी फरहत की तरफ देखा तो वो जानती हुई नज़रों से ही मुझे देख रही थी। मैंने अपनी तवज्जो टीवी की तरफ मरकूज़ कर ली। विजदान? जी बाजी। मैंने चौंक कर इनकी तरफ देखा। मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, बाजी फरहत ने कहा तो मेरा दिल एक बार की बहुत तेज़ी से धड़का। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उन्होंने मेरी चोरी पकड़ ली हो। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगा? मैंने अपने तासुरात पर काबू पाते हुए कहा।
آپ بے شک سلطان صاحب سے پوچھ لیں، نہ جانے میری چھٹی حص کیوں مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی ہے۔ باجی فرت نے کہا تو میں نے انہیں بے اختیار چونک کر دیکھا۔ وہ مزید بولی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ باجی، میں نے خوف کے زیر اثر کہا، آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں؟ اللہ خیر کرے، کچھ نہیں ہوگا۔ چند لمحوں کے بعد باجی فرت نے ہمکاری بھری، واپسی کب ہوگی؟ 3-4 روز تو لگ ہی جائیں گے، میں نے کہا تو انہوں نے پھر ہمکاری بھری، اپنا خیال رکھنا وجدان۔ وہ نصیحت آمیز لہجے میں بولی، یہ دنیا مکار اور منافق لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اچھے انسان بھی موجود ہے لیکن ہر انسان اچھا نہیں ہوتا۔ ہر کسی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کر لینا۔ باجی فرت کے خدشات کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خدشات نے گھیر لیا تھا۔ باجی فرت اب خاموش ہو کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن ان کے چہرے پر موجود تاثرات سے لگتا تھا وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ تاہم کچھ دیر کے بعد میں نے گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے میں آیا اور ایک لمبی سانس لی۔ اگر میں مزید ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہتا تو باجی فرحت شاید مزید سوالات شروع کر دیتی۔ اگلے روز مجھے کام پر نہیں جانا تھا، اس لیے صبح کافی دیر تک سوتا رہا۔ جب میں بیدار ہوا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اس دوران باجی فرحت نے مجھے جگایا نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری روٹین سے واقف ہو گئی تھی۔ بہر کیف جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو باجی فرحت خاموش اور سنجیدہ تھی، یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے وہ اندر اندر میری وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اب یہ میرا واہمہ تھا یا وہ واقعی پریشان تھی؟ میں نے نہیں کی اور انہیں دروازہ بند کرنے کا کہہ کر عمیر کی شاپ کی طرف دوڑ گیا۔ چلتے میں نے قرب و جوار میں نظر دوڑائی، مجھے وہ دونوں آدمی کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں چلے گئے ہیں۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں نے طویل سانس لی، لیکن میری خوش فہمی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ میں جیسے عمیر کی شاپ میں داخل ہونے لگا، میری نظر اچانک ہی ان دونوں آدمیوں پر پڑی جو چھوٹے سے ہوٹل کے باہر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھے نظر انداز کرنے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ میں نے دل میں ان پر لعنت بھیجی اور عمیر کی شاپ میں آ گیا۔ عمیر کی شاپ پر کوئی گاہک نہیں تھا، اس لیے وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کتاب سائڈ پر رکھی اور میری طرف متوجہ ہو گیا۔ اور سناؤ شہزادے، کیا ہو رہا آج کل؟ عمیر نے خوشگوار لہجے میں پوچھا تو میں اس کے کہنے کے انداز پر بے اختیار چونک پڑا۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے مجھے شہزادہ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھتے مستفسر ہوا، خیریت تو ہے؟ آج کافی خوش لگ رہے ہو۔ میری بات پر وہ قہقہ مار کر ہنس پڑا۔ ہاں یار، آج میں واقعی بہت خوش ہوں۔ کیا کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ میں نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ ایسا ہی سمجھ لو، اس نے جواباً کہا۔ اچھا، پھر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لمحہ بھر کے بعد وہ رازدارانہ لہجے میں گویا ہوا، مہناز کو تو تم جانتے ہی ہوگے۔ مہناز کے نام پر میں چونکا۔ وہ عمیر کے پڑوس میں رہتی تھی۔ میں نے عمیر کی زبانی ہی سنا تھا کہ وہ حاجی عبدالرزاق کی بیٹی تھی اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مہناز بھی اسے چاہتی تھی، یہاں تک کہ ان کی کئی بار ہوٹلوں میں ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں۔ ہاں وہی جس سے تم… اس نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ ہاں وہی۔ کیا ہوا اسے؟ اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو۔ عمیر نے چہرہ بگاڑتے ہوئے جلدی سے کہا، پھر مزید بولا، کل میں نے اپنی امی اور بہن کو اپنے رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ شاید وہ تجسس پیدا کر رہا تھا۔ میں نے متجسس لہجے میں پوچھا، پھر اس کے والدین میرے ساتھ اس کی شادی کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں؟ وہ مسرت سے بولا کہ واقعی؟ میں بھی خوش ہو کر بولا، ہاں یار۔ عمیر نے کہا، پھر کب ہے تمہاری شادی؟ میں نے زیر لب مسکراتے پوچھا۔ ابھی تو اگلے ماہ منگنی ہے، عمیر نے کہا۔ امید ہے 4-5 ماہ کے بعد شادی بھی ہو جائے گی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے اندروں ڈیلی۔ تمہاری محبت رنگ لائی بالآخر، اللہ کا شکر ہے۔ میری محبت سچی نکلی تو اللہ نے ہمارا رشتہ کرا دیا۔ تم بتاؤ اس خوشی کے موقع پر کیا کھاؤ پیو گے؟ آج تم جو کھانے کے لیے کہو گے میں کھلاؤں گا، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں۔ شکریہ، میں نے کہا۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو میں تم سے پارٹی لوں گا، فی الحال تو چائے ہی پلا دو۔ اس نے فوراً چائے منگائی اور ہم باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چائے بھی پینے لگے۔ وہ مسلسل اپنی منگیتر کے حوالے سے ہی بات چیت کرتا رہا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ پھر جب اسے فرصت ملی تو میرا خیال آیا تو اس نے مجھ سے، تو سنا زندگی میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ کچھ خاص نہیں، میں نے کندھے اچکائے۔ کیا تمہیں آج تک کسی لڑکی سے عشق نہیں ہوا؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ حیرت ہے؟ وہ حیران ہوا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ میری طرح کے کئی ایسے نوجوان ہوں گے جنہیں کسی لڑکی سے عشق وشق نہیں ہوا ہوگا۔ میرا خیال ہے تم ڈائریکٹ شادی ہی کرو گے۔ ابھی تو میری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں ہو جائیں گی تو اپنے بارے میں سوچوں گا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک کہا تم نے، عمیر نے کہا۔ اللہ تمہاری بہنوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ اور سنا، کام کیسا جا رہا ہے؟ کام؟ میں نے ہونٹ بھیجے۔ بس یار کچھ نہ پوچھ۔ میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔
کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ حیرت سے مستفسر ہوا۔ میں چند لمحے گفتگو کی کیفیت میں مبتلا سے دیکھتے ہوئے سوچتا رہا کہ کیسے بتاؤں یا نہیں، لیکن میں جانتا تھا عمیر میرا بے حد اچھا اور جہاں دیدہ دوست ہے۔ اگر میں اسے بھی بتا دوں تو وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ چند روز بعد بیرونی ملک جا رہا ہوں۔ بیرونی ملک؟ عمیر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کس ملک جا رہے ہو اور کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس نے بھی وہی سوال کیا جو باجی فرت نے کیا تھا۔ فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں پتا کہ میں کس ملک جا رہا ہوں، میں نے صراحت سے کہا۔ البتہ یہ پتا ہے کہ میں کس مقصد کے تحت جا رہا ہوں، میں اسمگلنگ کرنے جا رہا ہوں۔ اسمگلنگ؟ عمیر کا رد عمل دیدنی تھا۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے کچھ اندازہ ہے؟ اچھی طرح اندازہ ہے۔ اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہے۔ عمیر کی حالت دیدنی تھی۔ یار تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ یوں سمجھو کہ میں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ میں نے بے بس لب و لہجے میں جواب دیا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کیسے پھنس گئے ہو؟ عمیر آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ پوری بات بتاؤ۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ میں نے ہونٹ کاٹے۔ جو سچ ہے وہی بتاؤ، عمیر نے کہا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں گویا ہوا۔ یار مجھے سلطان چیتا کی آفر قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے کفے افسوس ملتے ہوئے کہا۔ ایک بار پچھتاوے نے مجھے گھیر لیا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ عمیر نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں یاد ہوگا جب تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے، تم انکار کر دو۔ عمیر نے مشورہ دیا۔ نہیں کر سکتا، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ عمیر پھر حیران ہوا۔ کیونکہ میں لمحہ بھر کے لیے رک کر بولا، میری ویڈیو اس کے پاس ہے، اگر میں انکار کرتا ہوں تو وہ ویڈیو پولیس کو دے دے گا، وہ پھر مجھے سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ کیسی ویڈیو؟ عمیر چونکا۔ میں نے اسے مختصراً بتایا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ غصے سے بولا، میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں گولی مار دوں، بے وقوف انسان، تم لالچ میں پڑ کر اپنی زندگی خراب کرنے پر تل گئے ہو۔ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ سوچا تھا یا نہیں؟ سوچو جب تمہارے گھر والوں اور رشتہ داروں کو یہ پتہ چلے گا کہ تم اسمگلر بن گئے ہو تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ یار اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے ہونٹ بھینچے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عمیر جوش سے بولا، تم پولیس کی مدد لو، پولیس کو سب کچھ بتا دو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گی۔ کیا پولیس میری بات کا یقین کر لے گی؟ میں مستفسر ہوا۔ کیوں یقین نہیں کرے گی؟ عمیر نے کہا، جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ تمہارے خلاف کیوں ایکشن لے گی؟ لیکن مجھے پولیس پر بھروسہ نہیں ہے، میں نے کہا۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ سب جانتے کہ پولیس مظلوم کو بچائے، ظالم کا ساتھ دیتی ہے۔ سلطان چیتا کے بھی یقیناً پولیس والوں سے تعلقات ہوں گے۔ جب وہ میری ویڈیو ان کے حوالے کرے گا تو پولیس مجھ پر یقین کرنے کے بجائے اس کا یقین کر لے گی، اس لیے پولیس کا خیال چھوڑ دو۔ عمیر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر تم کیا کرو گے؟ وہی جو سلطان چیتا چاہتا ہے، میں نے کہا۔ اچھا سنو، اس بارے میں میرے گھر والوں کو ہوا نہیں لگنے دینی چاہیے۔ تو باجی فرت کے بارے میں تو جانتا ہی ہے، وہ خامخواہ پریشان ہوں گی۔ نہیں بتاؤں گا، لیکن یاد رکھنا یہ بات زیادہ دیر چھپنے والی نہیں ہے، ایک نہ ایک روز سب کو پتہ چل جائے گا کہ تم اسمگلر بن گئے ہو۔ ہاں اس وقت دیکھی جائے گی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس اپنے اندر ڈیلی۔ فی الحال تو مجھے کام کرنا ہی ہے۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد میں قریبی ہیئر ڈریسر کی شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ بال بنوانے اور شیو کروانے کے بعد میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو مجھے وہ دونوں آدمی بھی تھوڑے فاصلے پر کھڑے دکھائی دیے۔ وہ دونوں آپس میں محو گفتگو تھے اور مجھے ایسے نظر انداز کر رہے تھے جیسے میں نے ان کی وہاں موجودگی نوٹس ہی نہ کی ہو۔ میں اسپاٹ نظروں اور دھڑکتے دل کے ساتھ انہیں دیکھتے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے قریب پہنچنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ میں نے سر جھٹکا اور اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔